ख़वातीन व हज़रात, आप सबको खुश आमदीद। कैथलिक टीवी में आज हमने एक बहुत ख़ास मौजू पे बात करनी है और ये मज़मून और ये मौजू है पाकिस्तान में दरियाफ़्त होने वाली एक सलीब। अखबारात में, सोशल मीडिया में हर तरफ ये बात हो रही है, तज़किरा हो रहा है, ज़िक्र हो रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जो सलीब दरियाफ्त हुई है, क्या ये वाकई मसीहों की सलीब है या कुछ और है? एक बड़ा इंटरेस्ट, एक गहरी दिलचस्पी न सिर्फ मसीहों में बल्कि गैर मसीहों में भी पैदा हुई है और तालीमी हलकों से यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स और मीडिया में एक डिस्कशन शुरू हो गई है। आज कैथलिक टीवी ने भी ख़ास एहतमाम किया है कि इस सलीब के बारे में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाएं ताकि जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके पास सही और दुरुस्त मालूमात हों। आज के इस मज़मून पर बात करने के लिए हमने दावत दी है रेवरेंड फादर गुलशन बरकत को। रेवरेंड फादर गुलशन बरकत का तल्लक है OMI जमात से। उनको आमतौर पे ओबलेट्स फादर भी कहते हैं, फ़िदाइन मरियम भी कहते हैं। ये जमात पाकिस्तान में एक अरसा से खिदमत कर रही है। पहले मिशनरियों से शुरू हुए और आजकल खुदा का शुक्र है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी और मकामी काहिन जो हैं इस जमात में शामिल होकर खिदमत कर रहे हैं। रेवरेंड फादर गुलशन बरकत जैसे ही उन्होंने कराची सेमिनरी में अपनी कहानत की स्टडीज़ मुकम्मल की तो उनकी जमात ने उनका इंटरेस्ट देखते हुए कि वो कलीसिया की तारीख़ में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उनको इटली में, रोम में ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी, जो रोम में बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कलीसिया की तारीख़, चर्च हिस्ट्री की स्टडीज़ के लिए भेजा गया। 2008 से 2011 तक उन्होंने रोम में लाइसेंशिएट मुकम्मल की और फिर वापस पाकिस्तान लौटे। जब वो पाकिस्तान आए तो 21 अप्रैल 2012 को उन्हें काहिन मखसूस किया गया। काहिन मखसूस होने के बाद उनको ओबलेट्स जमात ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो काहिन बन रहे हैं, इब्तदाई तालीम के लिए, तरबियत के लिए उन्हें मुकर्रर किया। उसके बाद वो सांगला पैरिश में पैरिश का काम भी करते रहे, उन्हें पास्टरल एक्सपीरियंस भी है और 2019 में उनकी जमात ने उनको नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी कराची भेजा। वहाँ पर वो चर्च हिस्ट्री यानी कलीसिया की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दी हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल दिए हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन और उनकी ज़हानत, उनकी स्टडीज़ से, उनकी गुफ्तगू से और उनकी रिसर्च से वाज़े होती है। ख़वातीन व हज़रात, मैं वेलकम कहता हूँ रेवरेंड फादर गुलशन बरकत को। फादर, वेरी वेलकम। थैंक यू। फादर जी, सोशल मीडिया में आजकल एक सलीब का तज़किरा बहुत हो रहा है। ये सलीब बल्तिस्तान गिलगित में दरियाफ्त हुई है। आप ख़ुद भी वहाँ पर गए हैं, मैंने सोशल मीडिया में आपकी तस्वीरें देखी हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ख़ासकर ये एरिया क्या है जहाँ पर ये सलीब पाई गई है? क्या ये वाकई मसीही सलीब है? बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ादर जी और कैथलिक टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी ताकि
اس اہم موضوع پر بات کی جا سکے. سوال یہی ہے کہ کیا وہاں پر پائی جانے والی جس کو ہم صلیب کہتے ہیں, کیا وہ واقعی قدیم مسیحی صلیب ہے یا وہ کچھ اور ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس صلیب کی دریافت ہوئی کہاں پر ہے. اس صلیب کی دریافت اسکردو سے آگے تقریباً کوئی 30-35 کلومیٹر دور علاقہ ہے جس کا نام کواردو ہے. کواردو جی. کواردو کے مقام پر اس صلیب کو دریافت کیا گیا ہے, اور کواردو ایک گاؤں ہے. کواردو سے اوپر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر اس صلیب کو دریافت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس صلیب کا جغرافیہ دیکھیں, حدود اربع دیکھیں, تو اس پہاڑ پر صلیب ہے. صلیب کے پیچھے کراکرم کے بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے, اور اس کے آگے دریائے سندھ بہتا ہے, اور دریائے سندھ کے ساتھ اس کا معاون دریائے شگر, وہ دریائے سندھ کے ساتھ ملتا ہے. دریائے سندھ کو آگے کراس کریں تو ہمیں کوہ مالیہ کا پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے. صحیح. تو یہ صلیب جس مقام پر دریافت ہوئی ہے, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ صلیب وادی اسکردو کو, دریائے سندھ کو, اور پھر آگے کوہ مالیہ کو, اس پر ایسے نظریں گاڑے ہوئے ہیں, ایسے جیسے کہ اس کی جیسے کیئر کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے اس کو. تو یہ مقام جو ہے یہ بڑا اہم مقام ہے, اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے یہ علاقہ, اور اس جگہ پر یہ جگہ جہاں پر یہ صلیب دریافت ہوئی ہے. یہ کواردو وادی کا نام ہے, کیا مطلب ہے؟ کوئی خاص معنی ہے اس کے؟ یہ مشکل سا ایک لفظ ہے. جی کواردو, اس کا مطلب مجھے بھی علم نہیں تھا, اور پھر میں نے ڈکشنری سے بھی ڈھونڈا, لیکن کواردو لفظ کا مطلب مجھے کہیں پر نہیں ملا. لیکن وہاں کے مقامی پروفیسر ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر, جو یونیورسٹی میں بلتستان یونیورسٹی میں ہی پڑھا رہے ہیں. پھر انہیں میں نے فون کیا اور ان سے میں نے پوچھا, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کواردو کا نام کارودوا سے نکلا ہے. کارودوا, اور بلتی زبان میں کا مطلب ستون, اور رودوا کا مطلب پتھر یا چٹان ہے. ٹھیک ہے. تو کواردو کا مطلب ستونی پتھر یا پتھریلا ستون ہے. اس کی دوسری وضاحت بھی یوں ہو سکتی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر کے مطابق, کار کا مطلب سفید, اور رودوا کا مطلب پتھریلا, سفید پتھر یا سفید چٹان کے ہیں. اور یہ بہت ممکن ہے کیونکہ جب ہم اس صلیب کو دیکھیں ہیں تو یہ بالکل سفید سا پتھر ہے نا. جی ایگزیکٹلی یہی ہے بالکل. آپ نے بہت اچھا فادر جی یہ اس کا لفظی معنی بتایا ہے, کیونکہ یہ سفید رنگ کی صلیب ہے. اب کیا ایسی صلیبیں جس شکل کی وہ صلیب ہے, کیا اس قسم کی صلیبیں مسیحی روایات میں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ صلیبیں جو 4 قسم کی مختلف اقسام ہیں ان کو مسیحیت میں استعمال کیا جاتا ہے. گو کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیحیت میں سب سے زیادہ جانے والی علامت, نشان, وہ صلیب ہے, پہچان ہے جی مسیحیت, وہ پہچان ہے مسیحیت کی. تو جب ہم صلیبوں کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 میجر اقسام اس کی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے پہلی جو قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں کروکس کوادراتا. کروکس کوادراتا یہ اسے یونانی صلیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جس کے چاروں بازو برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی صلیب اسے کروکس ایمیسا کہتے ہیں یا لاطینی صلیب, جس کا نچلا حصہ دیگر 3 بازوؤں سے زیادہ لمبا ہوتا ہے. اور روایت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اسی صلیب پر عام طور پہ جو صلیب استعمال ہم کرتے ہیں یا امیجز دیکھتے ہیں اس میں یہی صلیب ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور تیسری جو قسم ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کروکس کومیسا. یہ یونانی حروف تہجی کے حرف تاؤ سے لیا گیا ہے, اور اسے تاؤ صلیب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی شکل ٹی جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو چوتھی قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں کروکس دیکوساتا. یہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے ایکس کی شکل بناتے ہوئے 2 شتیروں پر
مشتمل ہوتی ہے. اسے مقدس اندریاس کی صلیب بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم صلیب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ صلیب کا استعمال مسیحیت سے پہلے بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصری علامت بھی صلیب کی طرح تھی اور اس کا استعمال زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا تھا. اور اس کا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انک صلیب. یہ صلیب کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اوپری ڈنڈی کی جگہ بیضوی سوراخ سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس صلیب کو کروکس انزاتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جب مصر کے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو ان کو ہم قبطی مسیحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس علامت کو اپنایا اور مسیحی مقبروں پر اس کا کثرت سے انہوں نے استعمال کیا ہے. پھر ایک اور قسم ہے جس کو ہم سواستیکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سواستیکا جسے کروکس گاماتا بھی کہا جاتا ہے یہ یونانی حروف تہجی کے 4 بار لکھے گئے بڑے حرف گاما پر مشتمل ہے. بعض اوقات اسے ابتدائی مسیحی مقبروں پر بھی استعمال کیا کرتے تھے اور ہندوستان کے مذاہب میں سواستیکا الہی ذات اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے. صحیح. یہ جو صلیب بلتستان میں دریافت ہوئی ہے کیا یہ واقعی مسیحی صلیب ہے یا کچھ اور ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو جاتی، جب تک ہمیں ارد گرد جب اس علاقے کی کھدائی ہوتی ہے ہمیں کوئی دیگر مسیحی چیزیں نہیں ملتی، سپورٹنگ ایویڈنس نہیں ملتے، اس وقت تک میں بطور ہسٹورین میں کوئی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دینے کے پوزیشن میں ابھی میں نہیں. کس طرح کسی چیز کو وہ کہتے ہیں ہاں جی اس کی تاریخ جو ہے نا اب اسٹیبلش ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ اس کی عمر کا اندازہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ یہ کتنی پرانی ہے. جو گیس دیا گیا ہے وہ ایک عمرانی گیس ہے، سوشیولوجیکل گیس ہے. اور یہ یونیورسٹی آف بلتستان نے یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً 1000 سے 1200 سال پرانی ہے. 1000 سے 1200 سال پرانی ہے. اور اس کی وجہ ہے اور بڑی ویلڈ وجہ مجھے ان کی نظر آتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اسلام اس علاقے میں نہیں آیا تھا کیونکہ اسلام 14ویں صدی میں بلتستان میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک وہاں پر جو بسنے والے تھے وہ زیادہ بدھ مت کے ماننے والے تھے کیونکہ تبت کا سارا علاقہ، یہ سارا تبت کا ایریا تھا. ٹھیک ہے. یہ چائنا جو بھی موجودہ ہے یہ سارا بدھ مت کا علاقہ تھا. تو اسلام ابھی تک آیا نہیں، بدھزم جو تھا وہ زوال پذیر تھا. تو اس دوران ایک عرصہ آتا ہے کہ یونیورسٹی بلتستان کے مطابق یہ وہ عرصہ ہے جب مسیحیت اس علاقے میں داخل ہوئی ہو. تو ہو سکتا ہے یہ صلیب 1000 سال یا 1200 سال پرانی. ویسے بطور ہسٹورین آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو پیریڈ ہے اس میں واقعی کوئی مشنری ٹائپ قافلے اس طرف سے گزرے ہوں گے؟ آپ سوچتے ہیں ایسا؟ اگر ہم اس کا جغرافیہ دیکھیں تو اس کے جغرافیہ اس کی جگہ جو ہے یہ بڑی اسٹریٹجک ہے. اس کے ارد گرد جو ہے یہ ہمیں سلک روڈ نظر آتا ہے، یہ شاہراہ ریشم اور یہ سڑکوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو نہ صرف سلطنت فارس جو کہ اس کے مغرب میں ہے، بلتستان کے مغرب میں ہے، اس کو اس کے ساتھ ملاتا ہے، بلکہ یہ شاہراہ ریشم چین تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر چین سے بلتستان سے سلطنت فارس، اور پھر یہ قسطنطینیہ تک یہ پہنچتا ہے. قسطنطینیہ جو کہ مغربی ایشیا کا علاقہ تھا جہاں پر رومی سلطنت حکومت کر رہی تھی. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شمالی ہندوستان ہے، افغانستان، موجودہ شمالی پاکستان، یہ ایک وقت میں بدھزم کے گڑھ تھے. بالکل. اور یہ علاقہ جو جغرافیائی طور پر شاہراہ ریشم سے زیادہ دور نہیں ہے. شاہراہ ریشم کیا ہے؟ شاہراہ ریشم سڑکوں کا ایک جال ہے جو چین، وسطی ایشیا اور بر صغیر کو مشرق میں سلطنت فارس جبکہ مغربی ایشیا میں بازنطینی سلطنت سے ملاتا ہے. اور یہ تجارتی راستہ مرو سے مڑ کر افغانستان کے شہروں بلخ اور کابل سے ہو کر پہلی صدی کے مشہور مسیحی مرکز ٹیکسلا سے ہوتا ہوا مین لائن انڈیا میں داخل ہوتا تھا. صحیح.
تو 600 بعد از مسیح تک بدھ مت کے مشنریوں نے اس شاہراہ ریشم کو کثرت سے استعمال کیا، اور وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے بدھ مت مذہب کو وہاں پر پھیلائیں. اور اس دور میں سلطنت فارس میں افغانستان اور موجودہ بلتستان کا جو مغربی حصہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹکڑا اس کا حصہ تھا سلطنت فارس کا. سو اگرچہ دریافت کا جو مقام ہے وہ سلطنت فارس کا حصہ نہیں تھا، تاہم شاہراہ ریشم نے بلتستان اور سلطنت فارس کے درمیان رابطے کو ممکن بنا دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلطنت فارس کے مسیحیوں کا کواردو اور کراکرم کی وادیوں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں یہ امکان پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم کراکرم کے پہاڑی سلسلے کو دیکھیں تو یہ 300 میل تک پھیلا ہوا ہے، اور جو افغانستان کے انتہائی مشرقی حصے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تاجکستان کے جنوبی سرے کو چھوتے ہوئے شمالی پاکستان کے بلتستان سے ہوتا ہوا یہ چین کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پھر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جغرافیائی طور پر کراکرم کا پہاڑی سلسلہ وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے ملاتا ہے، جبکہ تجارت وسطی ایشیا کو سلطنت روما سے جوڑتی ہے. اس سبب سے یہ امکان ہے کہ سلطنت فارس سے مسیحی وادی کواردو میں آئے ہوں، چونکہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کی راہیں اس وقت تک کھل چکی تھیں. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سلطنت فارس میں پہلی صدی میں مسیحیت داخل ہو چکی تھی. صحیح. اور 300 سال تک سلطنت فارس کے ازلی دشمن سلطنت روما میں مسیحیوں کو ایذا دی جاتی رہی، اور وہ بھاگ کر سلطنت فارس میں آتے رہے. پھر 4تھی صدی میں حالات تبدیل ہو گئے، تو اب وہاں پر سلطنت روما میں مسیحیوں کو مذہبی آزادی دے دی گئی، لیکن سلطنت فارس میں ان کے خلاف اظہار ثانیہ شروع ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ جو شاپور دوم تھا اس نے 4تھی صدی میں مسیحیوں کو ایذا دینا شروع کی. وجہ یہ تھی کہ اس نے مسیحیوں پر شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ سلطنت روما کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کی فیور کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے خلاف ہیں. تو یہ تھا کہ جب قسطنطین شہنشاہ نے 313 میں فرمان ملان کے ذریعے سے مسیحیت کو سلطنت روما میں آزادی دی، تو سلطنت فارس میں ان کے خلاف اظہار ثانی کا آغاز ہوا. تو ہو سکتا ہے، میرے مطابق ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلطنت فارس میں اظہار ثانی سے بچنے کے لیے مشرق کا رخ کیا، اور مشرق میں بلتستان کا علاقہ موجود ہے. تو بلتستان میں بسنے والے کون تھے اس وقت؟ یہاں پر بدھ مت کے ماننے والے تھے، اور بدھ مت کے لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے امن پسند لوگ ہیں. تو انہوں نے ان امن پسند لوگوں میں بسنے کو ترجیح دی. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو کواردو کی صلیب ہے ہو سکتا ہے کہ ان مسیحوں نے بنائی ہو. کوئی قبیلے ایسے، کوئی ہسٹری میں کوئی نشانات ایسے ہیں کہ یہاں کوئی کرسچنز قبیلے ایسے ہوں؟ جی، یہاں پر ایک قبیلے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے کیرات قبیلہ. کیرات قبیلہ یہ ترک منگول قبائل میں سے یہ پہلا قبیلہ ہے جس نے مسیحیت کو اختیار کیا. اور اس قبیلے کا سردار 1009 میں مسیحی ہوا. اور مسیحی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ پہاڑوں میں شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر یہ راستہ کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. رویا میں اس کو ایک مسیحی مقدس ملتا ہے جو اس کو راہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس نے مسیحیت کو قبول کیا اور پورا قبیلہ مسیحی ہو جاتا ہے. سردار مسیحی ہو گیا تو قبیلے نے بھی مسیحیت قبول کر لی. بالکل. اس قبیلے نے ایک بڑے معمولی سے قبیلے کے چھوٹے سے سردار کو پناہ دی تھی، اور وہ پناہ جس کو دی تھی اس کا نام تھا یسوگئی. اور یسوگئی جو تھا یہ تیموجن، جس کو ہم چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں، اس کا باپ تھا، اس کا والد تھا. اچھا. جی. تو جب منگولوں نے سلطنت جو بنو عباسیہ تھی ان کے خلاف مہم جو شروع کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، تو یہ مسیحی قبیلہ بھی ان کے ساتھ یہ چین سے ہوتا ہوا، بلتستان کے علاقے سے ہوتا ہوا، شاہراہ ریشم سے ہوتا ہوا، یہ اس نے سلطنت عباسیہ جو بنو عباسیہ ہے اس کو شکست دی تھی. اور میرا یہ ایک اور میں امکان یہ پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے
کہ یہ قیرات قبیلہ جو کہ مسیحی تھا یہ بلتستان کے اس علاقے میں آیا ہو اور یہاں پر آ کر انہوں نے منادی کی ہو اور کوئی تعلق ان کا اسلیب کے ساتھ جڑا ہو یہ ممکن ہو سکتا ہے. فادر جی آپ نے ریسنٹلی جہاں پر یہ سلیب پائی گئی ہے وہاں کا وزٹ کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا شیئر کریں. جی, اس وزٹ میں میرے ساتھ مس جینیفر کرسٹین جگجیون جو کہ کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی کی ڈائریکٹر ہیں وہ تھیں, اور ان کے ساتھ کرسٹوفر شرف جو کہ کرسچن اسٹڈی سینٹر کے ایڈمن آفیسر ہیں اور سیکیورٹی آفیسر بھی ہیں, یہ میرے ساتھ تھے. تو ہم یہ تینوں کی ایک ڈیلیگیشن بنی اور اس ڈیلیگیشن نے پھر اس جگہ کا وزٹ کیا تھا. یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو, یا کیسے آپ وہاں پہنچے, رابطے کیسے ہوئے؟ یہ ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب 14 جون کو بلتستان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد نعیم خان اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر اور پھر ڈاکٹر اشتیاق صاحب, انہوں نے اس سلیب کو دریافت کیا ہے اور پھر 14 جون کو یہ عالمی میڈیا کی زینت بنی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ کیا واقعی یہ وہ سلیب ہے یا کچھ اور ہے. پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا, کین دس بی این اینشنٹ کرسچن کراس. کون سے اخبار میں چھپا ہے جی؟ یہ ڈان نیوز پیپر میں چھپا. ڈان نیوز پیپر انگلش کا ہے یہ. جی. اور اس کے دوسرے دن ہی صبح کے وقت مجھے ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب کا فون آتا ہے بلتستان یونیورسٹی سے, اور وہ کہتے ہیں کہ فادر گلشن, یہ آپ کا میں نے آرٹیکل پڑھا ہے, تو کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں پر آئیں, سلیب کو دیکھیں کہ یہ کیا واقعی یہ کرسچن سلیب ہے, کیا ہے یہ. پھر میں نے مس جینیفر کرسٹین جگجیون سے رابطہ کیا کیونکہ وہ راولپنڈی میں ہیں, وہ بھی کرسچن مسلم ڈائیلاگ پر وہ سینٹر بہت کام کرتا ہے. صحیح. تو پھر انہوں نے کہا جی فادر جی میں ریڈی ہوں, ہم چلتے ہیں. اور پھر ہم بلتستان یونیورسٹی گئے ہیں اس دریافت کے ایگزیکٹلی 1 مہینے بعد. ٹھیک ہے. 14 جولائی کو ہم وہاں پر پہنچے ہیں. یونیورسٹی میں ہمارا ایک سیشن ہوا ہے. پھر دوسرے دن ہم صبح کے وقت ہم اس مقام پر گئے ہیں جہاں پر یہ سلیب دریافت ہوئی ہے, کواردو گاؤں. وہاں پر ہم گئے ہیں اور وہاں پر ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, پھر وہاں کے جو مقامی پروفیسر ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر تھے, پھر ان کے سیکرٹری ذیشان علی صاحب. اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس سلیب کا جو مقام ہے اس کو سیکیور کنہوں نے کیا ہے, وہاں کی مقامی آبادی نے. اور میں یہاں پر ان کا نام لینا چاہتا ہوں, جناب غلام رسول جو وہاں کے ایلڈر ہیں, اس گاؤں کے ایلڈر ہیں, اس گاؤں کے چودھری جس طرح سے ہم کہتے ہیں وہ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو مکمل تحفظ دیں گے. تو میں کیتھولک ٹی وی کے اس سٹیج سے میں سکردو کے کواردو گاؤں کو, وہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی, ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کلچرل جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو تحفظ فراہم کیا ہے, اور وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, ساری جو مسیحی پاکستان میں بستے ہیں اور دنیا میں بسنے والے مسیحیوں کی جانب سے آپ کا شکریہ. تو وہاں پر ہم اس پہاڑ پر چڑھے ہیں, جو گاؤں ہے اس گاؤں کا نام گلشن آباد ہے, لیکن جو پوری وادی ہے اس یہ آپ کے نام سے ملتا جلتا ہے فادر گلشن صاحب. جی. تو پھر وہاں سے تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کا رستہ ہے, پگ ڈنڈیوں کی صورت میں آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر پہاڑ پر چڑھ کر اور پھر آپ اس سلیب تک پہنچتے ہیں. اور یہ جو میرا ایکسپیرینس تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کلوری کی پہاڑی پر میں چڑھ رہا ہوں. صحیح. تو وہ سلیب کافی دور تھی اور ہمارے سانس بھی پھولے ہوئے تھے,
اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہیں گر نہ جائیں نیچے. تو لیکن پھر بھی میں یونیورسٹی کے سارے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں لے کر گئے ہیں وہاں پر, اور پھر ہم نے اس سلیب کو دیکھا ہے. فتح گلشن صاحب, یہ سلیب جو ہے نا کوارڈو سلیب کے نام سے مشہور ہو رہی ہے, یہ نام اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ نام بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نعیم خان نے اس کو دیا ہے. چونکہ اس کی دریافت کوارڈو کے گاؤں میں ہوئی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کوارڈو سلیب کہا ہے. اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسے ہم سلیب کوارڈو کہہ سکتے ہیں. سلیب کوارڈو کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. ایک پرسنل سا کویسچن ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہسٹورین جو ہے وہ فیلنگ کو ایک طرف رکھ کے تو پھر فیکٹس کی بات کرتا ہے. ویسے ایز اے کرسچن, ایز اے پریسٹ, آپ کی فیلنگس کیا تھی جب آپ نے اس سلیب کو دیکھا؟ بطور مسیحی ہوتے ہوئے جب میں نے اس سلیب کو دور سے دیکھا, وہ ایسے سلیب لگ رہا تھا جیسے ایک بادشاہ اپنے تخت پر نہیں بیٹھا ہوتا, صحیح, اور جس طرح سے وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس طرح سے تھا. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اوپر چڑھ رہا تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کلوری کی پہاڑی پر چڑھ رہا ہوں. یہ بطور مسیحی ہوتے ہوئے میری یہ فیلنگز تھیں. لیکن بطور ہسٹورین وہ فیکٹس کی اسٹڈی ہے, وہ کچھ اور ہے. وہ فیکٹس کی اسٹڈی ہے, اس پر جب ہم فیکٹس کے ساتھ چلیں گے پھر ہم کسی. جب آپ نے اس سلیب کو دیکھا ہے, اس کی ساخت کیسی ہے؟ اس کے ایگزیکٹ وزن کا تو ہمیں علم نہیں ہے, لیکن جو بلتستان یونیورسٹی نے ہمیں بتایا ہے ان کے مطابق تقریباً 3 سے 4 ٹن ہے. لیکن یہ سلیب بڑا بھاری ہے, بہت بھاری ہے. ایک بندہ اس کو ہلا نہیں سکتا, صحیح, جب زمین پر پڑا ہے اس کو ہلا نہیں سکتا. اور اس کی جو لمبائی ہے 6 فٹ اور 7 انچ جو عمودی طور پر, ہاں جی, عمودن, اور افقی طور پر ایسے جو ہے اس کی لمبائی 6 فٹ اور 4 انچ ہے. جو سامنے والا حصہ ہے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا ہے, جبکہ پچھلی طرف جو سطح ہے وہ رف ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ سلیب نامکمل چھوڑی گئی ہے. صحیح, شاید خود ہی اس کو چھوڑا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں, اگر ایسے چھوڑا کیوں ہے. تو میں اپنے بطور ہسٹورین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایسے ہی اس کو الٹا اس طرح سے رکھا ہو تاکہ اس سلیب کو جو پچھلی طرف سے اس کو مکمل کیا جا سکے, اور پھر اس کو کسی پہاڑ میں پیوست کیا جا سکے, جس طرح سے اس علاقے میں بسنے والے, ان سے پہلے بسنے والے, مسیحوں سے پہلے بسنے والے بدھ مت کے جو ماننے والے تھے وہ اپنی مذہبی شبیہوں اور مہاتما بدھ کے مجسموں کو پہاڑوں میں تراشا کرتے تھے. اچھا, میرے مطابق یہ ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سلیب کو جب الٹا رکھا گیا ہے, کیونکہ جب اس کو دریافت کیا گیا ہے تو یہ الٹی سلیب ہمیں دریافت ہوئی ہے. جو ہموار صورت ہے وہ نیچے تھی, اور جو ناہموار ہے وہ اوپر تھی. تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک مثلث کی صورت میں اس طرح سے جو ہے پیچھے سے وہ اس کو اس طرح سے اس کو فنشنگ دی گئی ہے. تو ایسے جیسے وہ ایک مثلث کی صورت میں آسمان کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایسے چھوڑا تاکہ اس پر کام کیا جا سکے, اس کو مکمل کیا جا سکے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علم آثار قدیمہ ہمیں بہت ساری ممکنات, بہت سارے سوالات دیتی ہے, لیکن ان کے جوابات ہمیں سائنسی بنیادوں پر ڈھونڈنا ہوں گے. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جی جو ابھی تک اسٹیبلش کرنے والی ہیں. جی بالکل بالکل, کہ اس پر تو ابھی سائنسی طور پر تحقیقات باقی ہیں. جی, اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سلیب کی ساخت کو دیکھیں تو نچلی طرف جو اس کی بیس اسٹیم ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا, تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹوٹی ہوئی بیس اسٹیم کہاں پر ہے. اگر اس نچلے وہ حصے کو جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ عموداً لمبی بن جاتی ہے. ہاں جی, پھر جو رومن کراس, پھر جو لاطینی کراس یہ ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ یہ سریانی سلیب بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اگر یہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاطینی سلیب ہے. تو پھر کیا روم سے کوئی یہاں پر آئے ہیں, مشنری آئے ہیں یہاں پر, انہوں نے یہاں پر اس کو بنایا ہے. تو ان کے یہ سوالات بہت سارے ہیں, جوابات ہمیں سائنسی بنیادوں پر ڈھونڈنا ہوں گے. اور پھر ایک اور
میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ 6 صدی سے یہ روایت چلی ہے کہ جہاں پر مسیحی مبلغین مسیحیت کا پرچار کرتے تھے، گواہی کے طور پر وہاں پر صلیب چھوڑ دیا کرتے، گاڑ دیتے تھے، اور یہ تاکہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں یاد رہے کہ ہمیں مسیحیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمیں انجیل سنائی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ صلیب نشان چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو لیکن ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ مورخین کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ہی صلیبوں کی دریافت کریں، لیکن مغرب میں نہیں، مشرق میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو جہاں پر انہوں نے مشرق میں تلاش کرنا ہے، قدیم سلطنت فارس میں، آرمینیا میں، یا وسطی ایشیا میں، زغد میں، چین میں یا منگولیا میں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ہمیں تقریباً 5ویں صدی سے مسیحیت کے آثار ملتے ہیں۔ تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایسی صلیبیں پائی جائیں۔ آپ نے فضل جی ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر اس خطے میں ہونے والے واقعات کو اور آس پاس کے علاقوں اور سلطنتوں کو جوڑا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی، چونکہ فارس میں مسیحی لوگ رہتے تھے، بلکہ اس وقت تو کوئی بادشاہ بھی مسیحی تھے، کہ اس وقت یہ موومنٹ ایسی ہوئی ہوں، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس طرف آئے ہوں؟ جی، جیسے میں نے بتایا کہ سلطنت فارس میں جب مسیحوں پر اظہار ثانی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے موومنٹ اس طرف ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ سلطنت فارس میں بسنے والے مسیحوں نے مشرق کا رخ کیا ہو۔ صحیح۔ تو 7ویں صدی میں ہو سکتا ہے کہ مسیحیت کواردو کے گاؤں میں، بلتستان کے علاقے میں، یا تبت کا علاقہ ہے، وہاں پر پہنچی، کیونکہ شاعر ریشم تو اس طرف چل رہی ہے اس پورے خطے میں، اور یہ واحد ایک راستہ تھا جہاں سے بزنس بھی ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا بھی تھا۔ سو شاید قافلوں کے ساتھ، شاید بزنس مین کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جن کی موومنٹ ادھر تھی، کہ کرسچن وہاں سے بھاگ کر اس طرف آئے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اور ایک یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ جب اظہار ثانی کا دور سلطنت فارس میں اختتام پذیر ہوتا ہے تو پھر مسیحیت ایک اور عروج پاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مسیحیت جو حکومتی حکام ہیں ان کے حلقوں کے اندر تک جاتی ہے۔ تو کچھ جو ایمپررز تھے سلطنت فارس کے، وہ بادشاہ جو تھے وہ خفیہ طور پر مسیحی ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ چند کی جو بیویاں تھیں، ان کے بیٹے تھے، وہ مسیحی ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص کا نام میں لینا چاہتا ہوں، اس کو 620 میں اس کو قتل کر دیا گیا، شہر براز۔ یہ سپہ سالار تھا۔ اس نے جب سلطنت فارس کے تخت پر براجمان ہوا ہے تو وہ مسیحی کے طور پر، ایک مسیحی ہونے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت فارس میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عوامی سطح پر مسیحی جانا جانے والا بندہ سلطنت فارس کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سو اسی دور میں بھی ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں بھی مسیحیت اس طرح پھیلی ہو۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے کہ کیونکہ جو سلطنت فارس کا علاقہ ہے، جو جزیرہ نما عرب ہے، یہاں پر راہب خانوں کا جال تھا۔ ٹھیک ہے۔ راہب خانے تھے۔ یمن کا بادشاہ مسیحی ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بحرین جو تھا وہاں پر ہمیں راہب خانے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور عمان کا علاقہ جو ہے یہاں پر مسیحیت تھی، اور یہاں پر جو کچھ علاقے تو ایسے تھے، میجورٹی جو تھی مسیحیت کی تھی۔ صحیح۔ اور اسلام سے پہلے جو عرب کا علاقہ تھا یہاں پر مسیحی قبیلے تھے۔ بالکل۔ اور پھر یہ جو راہب خانوں کا جو نیٹ ورک ہے یہ صرف جزیرہ نما عرب تک نہیں بلکہ یہ سلطنت فارس کے مشرق تک پھیلا ہوا تھا۔ اور جو بلتستان کا علاقہ ہے، بلتستان کے شمال میں ہمیں پرانے سگستان اور سجستان یہ علاقے ہمیں ملتے ہیں، اور پھر اس میں خراسان کا علاقہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہاں پر بھی مسیحیت کی موجودگی کے بڑے آثار ملتے ہیں، بہت زیادہ آثار ملتے ہیں۔ تو کیا پاسبل ہے کہ یہ جو راہب خانے تھے، راہب ان دنوں میں بڑے مشنریز بھی تھے، ان کا مزاج بے شک راہب خانے کے اندر کی زندگی تھی، لیکن
ان میں بہت سارے ایسے بھی راہب جماعتیں ہیں جن کے اندر مشنری اسپرٹ بھی پائی جاتی ہے. جی بالکل. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راہب خانے جو بلتستان گلگت بلتستان کا جو صوبہ ہے اس کے شمال میں ارد گرد ہمیں ملتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے راہب جو ہیں یہاں پر پریچنگ کے لیے منادی کے لیے آئے ہوں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک یہودی تاریخ دان جس کا نام بینجمن ہے, بینجمن آف تودیلا اسے کہا جاتا ہے, 10ویں-11ویں صدی میں جب یہ اس راہ سے گزرتا ہے تو وہ ان علاقوں میں جو بلتستان کے شمال کے علاقے ہیں وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر مسیحی بہت سارے بستے ہیں, اور کہتا ہے کہ یہاں پر 5 گاؤں ہیں اور ان 5 گاؤں میں مسیحی بستے ہیں. سو یہ تو ہسٹوریکلی ایک اسٹیبلش چیز ہے, یہ فیکٹ ہے کہ بلتستان کے شمال کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر مسیحی موجود تھے. پھر ہم 14ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی میں فرانسسکن یہاں پر آتے ہیں. فرانسسکنز نے یہ بلتستان سے ہو کر گزرے ہیں, کچھ نے بلتستان کے اندر سے یہ ہو کر جو مین لینڈ تبت ہے وہاں پر گئے ہیں. جیزوٹ مشنری 17ویں صدی میں یہاں پر داخل ہوئے ہیں تبت کے علاقے میں, اور پرتگیزی ایک جیزوٹ فادر انطونیو دی اندراد اور بردر مانویل مارکس, یہ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تبت میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ تبت میں مانا پاس سے داخل ہوتے ہیں جو ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے. اور پھر مغربی تبت کے بادشاہ نے جو گوگے کا ایک مقام تھا جو کیپٹل تھا, وہاں پر ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا, استقبال کیا تھا, اور گوگے کے بادشاہت کے دارالحکومت سپارنگ میں 1625 میں مشنریوں نے کیتھولک مشن کی بنیاد رکھی تھی. صحیح. اور پھر وہاں پر بادشاہ نے مشنریوں کے لیے ایک گرجا گھر اور قیام کے لیے گھر بنانے کی اجازت دی تھی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عید پاشکا کے روز 12 اپریل 1626 میں تبت میں پہلا گرجا گھر بنا تھا, اور اس گرجا گھر کا نام تھا ہماری خاتون امید, آور لیڈی آف ہوپ. تو 12 لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا, اور 12 لوگوں میں جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ان میں اس کی وہاں کی ملکہ بھی شامل تھی. یہاں پر جو مشن ہے جیزوٹس نے ان کو ختم کرنا پڑا, کیونکہ 1630 میں جو لداخ کا بادشاہ تھا اس نے اس پر حملہ کیا, اس بادشاہت پر, تو یہاں کے بادشاہ کو قیدی بنا لیا, گرجا گھروں کو مسمار کر دیا, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور پھر جو مشنری تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور پھر انہیں لی کے مقام پر بھیج دیا گیا. پھر جب دوبارہ مشنری واپس آنا چاہتے تھے, جب انہوں نے واپس آیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گرجا گھر تو تباہ ہو چکے ہیں, تو پھر انہوں نے سپارنگ کے مشن کو ختم کیا, اور پھر لی میں ہی انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیزوٹ کاہن تھے, اطالوی کاہن فادر ہیپولیتو دیزیدیری, اس کو بھیجا گیا تبت میں تاکہ اس مشن کو دوبارہ شروع کیا جا سکے. اس نے تبتی زبان, تبتی کلچر, تبتی مذہب جو بدھ مت تھا اس کے بارے میں تعلیم حاصل کی, اس نے سیکھا, صحیح, اور لوگوں کی بود و باش کے بارے میں سیکھا. اور پھر اس نے 3 والیوم پر ایک مشتمل ایک کتاب بھی لکھی جس میں اس نے سارے اپنے تجربات شیئر کیے تھے. لیکن پھر اس کے بعد فادر دیزیدیری کو واپس بلا لیا گیا 1721 میں, اور پھر اس طرح سے یہ تبت مشن جو تھا جیزوٹس کا وہ اختتام پذیر ہوا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو جیزوٹ مشنریوں نے انجیل کی منادی کی تھی, جو مسیحی بنے تھے, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ مسیحی ہوں جو بلتستان پہنچے ہوں اور یہاں پر آ کر کواردو کی وادی میں انہوں نے آ کر منادی کی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلیب ان سے منسلک ہو جائے. فادر جی, آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وہاں کی مقامی یونیورسٹیاں یا پاکستان کی تعلیمی ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس پر کوئی فردر ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی ایسا علم ہے آپ کے بارے میں, کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ جی بالکل, جو بلتستان یونیورسٹی ہے وہ اسی سمت میں جا رہی ہے, اور انہوں نے یورپین یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے,
وہ کیتھولک یونیورسٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، اور آثار قدیمہ کے ماہرین وہ یہاں پر پہنچیں گے، لیکن چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی ریسٹرکشنز ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، لیکن ضرور ہے کہ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور بلتستان کے کہ کواردو وادی میں جو سلیب کی دریافت ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اور مغربی محققین کے درمیان یہ ایک پل کا کردار ادا کرے گی یہ علمی تحقیق میں۔ فادر جی، ویسے ہی میرا انٹرسٹ ہے یہ پاکستانی کلیسیا کے لیے اس سلیب کی دریافت اور اس کی موجودگی ایمانی لحاظ سے کیا معنی اپنائے گی؟ اگر تو یہ سلیب ہے تو ایمانی طور پر تو یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہوگی کہ مسیحت یہ نہیں کہ یہ جب یورپین یہاں پر آئے ہیں اس وقت مسیحت آئی ہے، بلکہ مسیحت اسلام سے پہلے یہاں پر موجود تھی۔ اور ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ مقدس توما رسول اس علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی مسیحت کا پرچار کیا ہے۔ تو مسیحت جو ہمارے پاس ہے یہ مسیحت یہاں کی مقامی مسیحت ہے، یہ باہر سے امپورٹ کی ہوئی نہیں ہے، مقامیت کا رنگ لے لے گی۔ جی بالکل بالکل۔ خواتین و حضرات، میں ریورنڈ فادر گلشن برکت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آج اتنی زبردست ہسٹورین بن کر تاریخی معلومات ہمیں دی ہیں۔ مجھے خود بہت ساری ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا جو آج مجھے آپ کی وساست سے ملی ہیں، اور میں فادر جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج پاکستانی تاریخ دان، خاص کر کلیسیا کا اور مسیحت کا تاریخ دان ہوتے ہوئے بڑی زبردست کنٹریبیوشن کی ہے، نہ صرف اس سلیب کے والے سے بلکہ پوری بیک گراؤنڈ دے کر۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے پروسیس میں، چونکہ آپ ابھی ایک ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں، کہ آپ کے ساتھ ایک دن جب اس کی ساری سچائی تصدیق ہو جائے گی تو آپ کا نام بھی اس زبردست ٹیم میں لکھا جائے گا، اور ہم آج ہی آپ کو، آپ کی خدمت کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فادر۔ خواتین و حضرات، گلگت بلتستان کے اس خطے میں وادی کواردو میں دریافت ہونے والی یہ سلیب واقعی سلیب ہے کہ نہیں، ابھی یہ تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن ایک شروعات ہوئی ہے۔ ابھی اس پر سائنسی طور پر تجربات کیے جائیں گے، اور پھر اس کی سچائی کو، اس کی حقیقت کو تصدیق کیا جائے گا۔ اگر یہ واقعی ثابت ہوا کہ یہ سلیب ہے تو پھر مسیحیوں کی مقامیت کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ صرف 100 یا 200 سال کی بات نہیں، یہ یہاں بہت سارے مذاہب کے آنے سے پہلے مسیحی لوگ یہاں موجود تھے، اور ہمارا ایمان اس سے ایک نیا موڑ بھی لے گا، ہماری مسیحی ایمان کی تاریخ بھی ایک نیا موڑ لے گی، اور ہم اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔